अस्सलामुअलैकुम जी। आज हमारे साथ मौजूद हैं आँखों की बीमारियों की तशखीस के माहिर डॉक्टर हाफिज़ फ़हद। इनसे बात करते हैं आँखों की एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वेलकम डॉक्टर साहब, थैंक यू बहुत जी। शुक्रिया आज आपने हमें वक्त दिया। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो अक्सर मरीज़ों में देखने को आता है कि आंखें ख़राब होने के बाद उन्हें ऐनक लग जाती है तो वो ऐनक इस्तेमाल नहीं करते या बहुत कम वक्त के लिए ऐनक इस्तेमाल करते हैं और होता ये है कि कुछ माह के बाद उनकी ऐनक का नंबर बढ़ जाता है। ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है जी। तो इस बारे में आप क्या मशवरा देना चाहेंगे जब आपकी नज़र एक बार ख़राब हो गई, चाहे वो 0.25 है या 0.5 है, तो ऐनक कितनी देर तक इस्तेमाल करनी चाहिए, ख़ुसूसन किस वक्त ऐनक का इस्तेमाल ज़रूरी होता है, और क्या ऐनक लगाते रहने से आँखों का जो नंबर है वो कम हो जाता है और ना लगाने से बढ़ जाता है? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं भी आपसे अच्छा लगा, आज मुझे गुफ्तगू करने का मौका मिला आपकी बदौलत। तो मेरा मैसेज इस हवाले से यही है कि एक तो हम सबको समझने की ज़रूरत है कि ऐनक कब लगती है। जी जी। ऐनक किसी भी शख्स को लगती उसी वक्त है कि जब उसमें कोई रिफ्रैक्टिव एरर है। अब ये बात बहुत सारे पढ़े लिखे डॉक्टर हजरात तो माशाल्लाह बखूबी जानते हैं कि व्हाट इज़ रिफ्रैक्टिव एरर, जी जी। या जिनका फिज़िक्स से थोड़ा सा लगाव होगा वो भी समझ जाएंगे। जी आम शख्स के बताने के लिए, समझाने के लिए रिफ्रैक्टिव एरर को इस तरह देखा जाएगा जी जी। कि जहाँ रोशनी मुनक्कस होने यानी जहाँ उसका फोकस होने का पॉइंट था वो या तो पहले फोकस हो रहा है जहाँ होना चाहिए था रेटिना के ऊपर, ठीक यानी जो वो आंख का पर्दा आम जुबान में जिसे कहते हैं, जी जहाँ जी। वो फोकस होनी ही थी लाइट, ठीक। या तो वहाँ से पहले हो रही है या बाद में हो रही है। दोनों सूरतों में मरीज जो है उसकी देखने की सलाहियत मुतासर होती है। सही। ये यानी मतलब उसको आम हमारे नाज़रीन के लिए आप ये बताना मैं चाहेंगे कि ये जो दूर की नज़र और करीब की नज़र है। जी जी, उसी का मैंने फ़र्क बताया है जी कि कुछ लोगों में जब वो रेटिना से पीछे होती है तो उसको हम हाइपरमेट्रोप कहते हैं, यानी अपनी ज़ुबान में हम उसे कहते हैं कि दूर उसको की नज़र दूर की नज़र उसकी खराब हो उसकी गई। दूर की नज़र ठीक है, यानी उसको सही। दूर नज़र सही आता है, नज़दीक ठीक। की नज़र ख़राब है। सही। जो मायोप्स होते हैं उनमें वो रेटिना से पहले फोकस हो जाती है तो उसको ठीक। हम कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, यानी उनको नज़दीक बेहतर नज़र आता है, दूर की नज़र नहीं आता सही। ठीक। तो इस दोनों सूरतों में मरीज़ को ऐनक तजवीज़ की जाती है। सर ये जो यंग पेशेंट्स होते हैं ज़्यादातर, इनमें ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम दूर की नज़र का होता है। जी, मायोपिया ही होता है उनमें ठीक। ज़्यादातर में। और अगर वो ऐनक इस्तेमाल ना करें तो क्या उनका नंबर बढ़ जी, जाता मैं है? वही अर्ज़ कर रहा था कि इस हवाले से पहले तो हमने बेसिक उसकी पैथोलॉजी देख ली, जी। यानी बेसिक सबब क्या है कि किस वजह से नज़र आँख खराब का हो जो रही है। लेंस है वो फोकस नहीं कर पा रहा। एग्जैक्टली। ठीक। अब इस सूरत में मरीज़ को ऐनक तजवीज़ की जाती है। सही। अब ऐनक को इसी तरह समझे कि जब आपने इस्तेमाल देखना है, जब क्या आपने देखना है, जब तक आप देखना चाहते हैं जी जी। तो ऐनक का इस्तेमाल लाजमी है। सही। ऐनक का इस्तेमाल लाजमी है। दिन के वो यानी खुसूसन दिन के वक्त उन्हें ऐनक का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। जी, दिन के वो औकात कार जिसमें वो देखते हैं, पढ़ते हैं, लोगों से मिलते हैं या उन्होंने सफ़र करना है, सही। जब तक उनको यानी नज़र का इस्तेमाल यानी आँखों का इस्तेमाल ज़रूरी है, ठीक। तब तक उन्हें ऐनक ज़रूर पहननी चाहिए। ठीक। जिस वक्त वो आराम कर रहे हैं, घर में कहीं बैठे हैं, बहुत ज़्यादा नज़र कहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है, या रिलैक्स कर रहे हैं, जी जी। नमाज़ पढ़ रहे हैं, वज़ू कर रहे हैं, या उस वक्त आप दिन के औकात कार में ऐनक ना भी लगाएं तो उससे कोई नुकसान नहीं होता। उस पर ऐनक पर यानी आँखों पे ऊपर कोई दबाव नहीं बनता। ठीक। ये एक अहम बात है। जी ठीक। एक और मिसकंसेप्शन जिसके बारे में आपने कहा कि जी लोग समझते हैं कि जी इतने दिन ऐनक लगाई तो ऐनक नज़र ठीक हो गई, और जी कुछ दिन अगर ऐनक ना लगाएं तो नंबर बढ़ गया। सही। हाँ जी, ये किसी हद तक बात प्रूव होती है साइंटिफिकली कि अगर ऐनक ना लगाएं जी जी। तो आपकी आँख का नंबर, यानी जिसे हम आम ज़ुबान में आँख का नंबर और यानी बिनाई का वो मसला ख़राब हो सकता है, क्योंकि मुसलसल लेंस बेचारा अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहा होता है ठीक। और आँख के दीगर स्ट्रक्चर्स हेल्प करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि किसी तरह फोकस बेहतर हो जाए। सही। लेकिन वो जब वो नहीं हो पाता तो नतीजतन
آئی سائٹ اور خراب ہوتی مزید جاتی ہے. خراب ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہم آنکھ کے آگے اینک کا استعمال کرتے ہیں بیسیکلی اس میں بھی ایک لینز ہوتا ہے جی وہ جو ایک آپ طرح کا کے جو لینس ہے قدرتی لینز ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہوتا سپورٹ ہے. کر رہا ہوتا ہے تاکہ فوکس بہتر ہو جائے. جہاں صحیح. فوکس کی ضرورت ہے وہاں لائٹ فوکس ہو. ٹھیک. تو یہ سر اس یہ حوالے سے چھوٹے بچوں میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ ٹی وی کے قریب بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا موبائل بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. جی اس اور حوالے سے ان میں کی چھوٹے بچوں کی اکثر آج کل نظر خراب ہوتی ہے. دیکھنے میں جی آتا ہے جی کہ چھوٹا سا بچہ ہے اسے اینک لگ گئی. جی جی تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ چھوٹے دیکھیں بچوں میں کیا بالکل احتیاط ایک تو کرنا سب سے چاہیے؟ پہلی بات اہم جو باہر کے ملکوں میں اور اچھے ممالک میں یہ بات پریکٹس ہو رہی ہے کہ ان کے ہاں بچے کی اسکریننگ کی جاتی ہے رائٹ ٹائم پہ رائٹ پلیس پہ. صحیح. جو بینائی کی یا نظر کی اسکریننگ ہے وہ بہت اہم ہے. چھوٹے بچوں کے حوالے سے جیسے آپ بتا رہے ہیں جی جی بینائی کے مسائل کو حوالے سے ایک بہتر طریقہ کار یہی ہے کہ ایک ریگولر مرحلہ وار جی ان جی کی بتدریج چیک اپ ہوتا رہے. اب صحیح. کچھ باہر کے ملکوں میں تو پیدائش کے وقت ہی ان کی ریٹینوسکوپی یا دیگر طریقے سے ان کی بینائی کا معائنہ کر لیا جاتا ہے. خصوصاً جو بچے جب اسکول جانا شروع کرتے ہیں 3 مرحلوں میں ہے. ایک تو باہر کے ملکوں میں میں نے جیسے بتایا کہ پیدائش کے وقت ہی دیکھ لیا جاتا ہے. صحیح. پھر 1 سال کی عمر میں یعنی جب بچے کی فکسیشن شروع ہوئی آئی کی وہ دیکھنا شروع کرتا ہے چیزوں کو غور سے ٹھیک. تو تب کیا جاتا ہے. صحیح. اور پھر 5 سال کی عمر میں یعنی جب وہ اسکول گوئنگ ایج کے قریب ہے بالکل یا جا چکا ہے تو اس ٹائم اس کی بینائی کا معائنہ کیا جاتا ہے. یہ بچپن کا معائنہ ہے. ٹھیک. اس کے بعد بھی اگر زندگی میں کسی وقت اس کو بینائی کا مسئلہ محسوس ہو تو وہ جی. ریگولر چیک اپ کروائے اور چیک اپ کروانے کے بعد اس کی تشخیص کروائے کہ اس کو مسئلہ کیا ہے. یہ اہم بات ہے کیونکہ جب تک مسئلے کی تشخیص نہیں ہوگی جی جی اس کا علاج ممکن نہیں ہے. اب جو آپ نے بات کی کہ بچے قریب سے دیکھ رہے ہیں دور سے دیکھ رہے ہیں اور موبائل کا استعمال جو آپ نے آج کل فی زمانہ جی ایک ہمارے لیے ہاٹ ٹاپک بن چکا ہے جی جی اس حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہوں گا کہ ایک تو سب کو پتہ ہے کہ سیف ڈسٹنس کیا ہونا چاہیے کمپیوٹر سے موبائل تک کا یا کمپیوٹر سے بیٹھنے تک کا آپ کا سیف ڈسٹنس جی وہ تقریباً جو ایڈوائز کیا جاتا ہے وہ منیمم جو ہے وہ 5 فیٹ اور میکسیمم 10 فیٹ تک ہونا لازمی ہے. کوئی بھی سکرین ہے تو اس سے آپ نے 5 فٹ دور یہ رہنا. کمپیوٹر یا ٹی وی اس کے حوالے سے بات ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا اب آپ کہیں گے کہ جی کمپیوٹر سے اتنا قریب ڈسٹنس نہیں ہو سکتا اس کے لیے پھر فلٹرز موجود ہوتے ہیں جو بلو لائٹ فلٹرز ہیں جی جی وہ آپ لگا سکتے ہیں کمپیوٹر پہ. ٹھیک. اسی طرح آپ کے موبائل فون میں بھی بلو لائٹ فلٹر موجود ہے جس کو آپ اپنے فون میں اسمارٹ فون میں لگا کے اس سے اپنی نظر کو بچا سکتے ہیں. صحیح. ایک اور اہم پہلو جس حوالے سے میں بتانا چاہوں گا جی کہ دیکھیں کس اینگل پہ. صحیح. جب بھی آپ لیٹ کے موبائل اس طرح استعمال کرتے ہیں جی جی تو آپ کی نیچرل آئی کا جو اینگل ہے وہ اسٹریٹ دیکھنے کے لیے اللہ کریم نے بنایا ہے. صحیح. آپ کو نظر دیکھنے کے لیے اسٹریٹ دیکھنے کے لیے بنائی گئی. جب آپ اوپر ایسے دیکھتے ہیں اسٹرین کرتے ہیں تو اس سے آپ کے آئی کے مسلز پہ بھی اسٹرین پڑتا ہے ٹھیک. اور اٹس سیلف آئی کی پوزیشن خراب ہوتی ہے جس سے آپ کو آنکھوں کے مسائل شروع ہوتے ہیں. نتیجتاً آنکھ جلدی ڈرائی ہوتی ہے صحیح. جس کی وجہ سے ایک ریئیکٹیو واٹرنگ یا ٹیئرز پروڈکشن بڑھ جاتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب 1 منٹ مجھے دیجیے گا میں اپنے سننے والوں کے لیے ذرا یہ آسان کر دوں. آج کل ایک بہت زیادہ کامن پرابلم جو سامنے دیکھنے میں آتا ہے اکثر مریضوں میں آنکھوں میں چبھن اور خراش کا مسئلہ. وہ آنکھیں جو نارمل ٹیئر فلم پروڈیوس کرتی ہیں آنکھوں میں جو آنسو نیچرلی پروڈیوس ہوتے ہیں ان کی خشکی تو اسے ڈرائینس آف آئی کہتے ہیں. یہ اسکرین کو زیادہ دیکھنے سے موبائل کے زیادہ استعمال سے آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد فردر کیا پرابلمز آتے ہیں اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا رہے ہیں. جی میں یہی بتا رہا تھا کہ دیکھیں جب آپ ایک نیچرل اینگل پہ اس کو دیکھ نہیں رہے جی تو آپ کی ٹیئر فلم جس ٹائم پہ پروڈیوس ہونی ہے اس نے اس آپ کی جو آئی لڈز ہے اس کے تھرو ڈسیمینیٹ ہونا آئی کے اندر پھیلنا ہے صحیح. اور آنکھ کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میکینزم بنایا ہے. جی ٹھیک. جب آپ اس کو غلط اینگل پہ جیسے لیٹ کے سارا دن موبائل دیکھتے رہے ایسے جیسے سارا دن یا اپنے غلط اینگل پہ دیکھ رہے ہیں اگر اوپر اینگل ہے اگر نیچے بھی ہے تو بھی اتنا ہی نقصان نہیں نیچے دیکھنے سے اس طرح نقصان نہیں ہے. صحیح. اس لیے ہم
تجویز کرتے ہیں کہ جب بھی آپ موبائل دیکھ رہے ہیں یا اپنا کام کر رہے ہیں موبائل پہ جو کہ ضرورت ہے فی زمانہ، صحیح، تو آپ اس طرح کرسی پہ بیٹھے ٹھیک، اور موبائل کو اپنے سے نیچے رکھیں، ٹھیک ٹھیک، جس اینگل پہ آپ جیسے کتاب پڑھتے ہیں بالکل جی، اسی جی، طرح یوز کریں، ٹھیک، اور اس کے بعد لیٹتے وقت موبائل کو سائڈ پر رکھ کر سوئیں۔ صحیح، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ پریکٹس بن گئی ہے کہ بستر پر لیٹ کے، صوفے پر لیٹ کے، سیدھا بالکل، لیٹ کے اور پھر دیکھا جاتا ہے، جس سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے کہا کہ آنکھوں میں یہ خشکی کا یا چبھن کا یا جی، ایسا جی، محسوس ہونا جیسے کوئی ذرہ ہے آنکھ میں، اس حوالے سے آپ کو ڈاکٹر سے بھی چیک اپ کروانا چاہیے۔ بعض صحیح، اوقات کچھ لوگوں میں یہ مسائل صرف آنکھوں کی کوئی الرجی کی وجہ سے ہوتے ہیں، ٹھیک، کچھ بچوں میں یا کچھ بڑوں میں یہ مسائل ٹیئر کی پروڈکشن کے جو بیماریاں ہیں مسائل ان ہوتے سے ہیں، بھی ہو سکتے ہیں ریلیٹڈ، صحیح، ٹھیک، اس لیے اس کی بروقت تشخیص ہو جانا ضروری ہے۔ ٹھیک، اگر یہ بالکل بروقت صحیح، تشخیص نہ ہو اس حوالے سے تو جی، کارنیا جو ہمارا جو بالکل اللہ تعالیٰ نے ایک جسے کہتے ہیں شیشہ نما آنکھ کے اندر رکھا ہے، جس کو یہ آنکھ کا جو جو سفید بنیادی حصہ ہے جی، جو ہمیں باہر سے نظر نہیں آتا، کالے حصے کے باہر جو ایک اللہ تعالیٰ نے شیشہ سا دیا ہے جس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں، اگر وہ حفاظتی شیشہ تہ دھندلا ہے، ہو جاتا ہے صحیح، وہ اکثر اسی مسائل کی وجہ سے، انہی مسائل کی وجہ سے وہ دھندلا ہو جاتا ہے اور پھر نظر ٹھیک، خراب ٹھیک، رہتی ہے، اور پھر وہ یہ کیونکہ یہ کارنیا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی دوبارہ سے اس طرح بحالی ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ صحیح، اور انفیکشن کا بھی یہ چیز باعث بنتی جی ہے، بالکل، جب آپ انفیکشن تو آپ کے متعلق جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی جگہ پہ جب اس کی انٹیگریٹی خراب ہوگی، میکوزل صحیح، انٹیگریٹی بالکل، یا اس کی ایپیتھیلیل انٹیگریٹی خراب ہوگی تو وہاں انفیکشن ہونے کا چانس بڑھ جائے گا۔ بڑھ جاتا ہے۔ اس بہت لیے سے مریض سر درد کے مسائل کے ساتھ ایسے آتے ہیں کہ جب ساری ان کی ہسٹری لی جاتی ہے تو ایٹ دی اینڈ یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی نظر ٹھیک نہیں ہے، کئی لمبے عرصے سے ان کو سر درد چل رہا ہوتا ہے، اور بات یہ نکلتی ہے کہ ان کی نظر کمزور ہے اور وہ اسی نظر پر مزید بوجھ ڈالتے ہیں۔ اکثر گھروں میں جو کام کرنے والی خواتین ہیں، جو دیہات میں اکثر سلائی دھاگے کا کام کرنے والی لڑکیوں میں یہ مسائل کامن ہوتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کے اندر بھی سر درد کا اگر کوئی بھی ایشو کسی ینگسٹر کو آتا ہے تو وہ آئی سائٹ سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، میں نے اسی حوالے سے گزارش کی تھی آپ سے، آپ کے سوال کے جیسے دو حصے ہیں کہ آئی سائٹ کا ایشو ہے اور سر میں درد ہو رہا ہے، یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ اسکریننگ صحیح، رائٹ ٹائم پہ اسکریننگ ہونا از ویری گڈ، بالکل، ٹھیک ہے، آپ کو وقتاً فوقتاً اپنی نظر چیک کراتے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ کو سر درد کا مسئلہ شروع ہوا ہے اور اگر آپ کی ایج ینگ ہے، یعنی بچے ہیں، طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، تو والدین کا پہلا دھیان نظر پر جانا چاہیے، کیونکہ بالکل، ظاہری سی بات ہے مجھے تو ہو سکتا ہے سر میں درد کسی سٹریس کی وجہ سے ہو، صحیح، آفس میں میرا برا دن گزرا ہو سکتا ہے کہ صحیح، گھر میں کسی خاتون کی اپنی جی، ساس سے بحث ہو جائے، اس وجہ سے سر میں درد ہو سکتا ہے، بالکل، لیکن بچوں میں یہ مسائل نہیں ہوتے۔ صحیح، تو بچے تو ماشاءاللہ ایزی گوئنگ ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، تو ان میں سر درد کے لیے والدین کا پہلا دھیان نظر ان کے کی مسائل نظر پر کی طرف جانا چاہیے۔ ہمارے ہاں اکثر اب یہ آپ بچے کے جب سوال کا پہلا حصہ ہے، جی، جی، معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن دوسرا جو آپ کا سوال کہ خواتین سلائی کڑھائی کرتی ہیں، تو اس جی، حوالے بالکل، سے بھی میں ایک بتا دوں آپ کو بات کہ آپ تو ماشاءاللہ لرنڈ آدمی ہیں، لیکن ہمیں یہ بات اپنے لوگوں کو آگاہی کے لیے بتا رہے ہیں جی، جی، کہ 40 سال کے قریب جا کے لینز کی وہ جو ابیلٹی ہے ٹو فوکس دا لائٹ وہ چینج ہو جاتی ہے۔ اب میں اس کو عام الفاظ میں بتا رہا ہوں، الفاظ میں، صحیح، تاکہ ہماری عام عوام جو ہمیں سن رہی ہے وہ ٹھیک، سمجھ سکے اس بات کو ٹھیک، کہ لینز کا کام تھا کہ روشنی کو اس طرح اکوموڈیٹ کر کے آپ کے ریٹینا پہ فوکس کرنا، پردے پہ فوکس کرنا۔ ٹھیک، جب 40 سال یا 40 سال کے قریب یا 40 سال سے زائد عمر میں لینز کی وہ ابیلٹی کم ہو جاتی ہے، صحیح، تو اس وجہ سے نظر کا ایک مسئلہ بننا شروع ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ پریس بایوپیا، اس میں نزدیک کی نظر متاثر ہوتی ہے۔ اب خواتین آتی ہیں جی، جی، جیسے وہ 40 سال کے قریب آتی، ڈاکٹر صاحب میں تو آج سے کچھ عرصہ پہلے تک سوئی میں بہت آسانی سے دھاگا دور سے بھی رکھ کے ڈال لیتی تھی، صحیح، سلائی کرنے میں مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کڑھائی کرنے میں مجھے مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب مجھے دھندلا نظر، تو صحیح، وہ یہی مسئلہ ہے پریس بایوپیا، جس کی وجہ سے ان کی نظر متاثر ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ نزدیک کی نظر ان جی، میں متاثر ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس کچھ بزرگ آتے ہیں جو کہتے ہیں جی میں پہلے جی دوروں بھی قرآن پاک پڑھ لیتا سی، ہوں میرے کو اب میرے سے موٹے حروف والا بھی قرآن پاک صحیح نہیں پڑھا جاتا، جی، جی، تو ان میں بھی وہی مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے لیے بھی اینک کا استعمال جی کرنا اسی چاہیے۔ کے لیے نزدیک کی
اینک جسے کہا جاتا ہے عام زبان میں، وہ جی پلس کا نمبر ہوتا ہے، کبھی +1، کبھی +2، کبھی +3، جی ایج اکثر کے اکارڈنگلی ہمارے یہ بڑھتا ہاں جاتا ہے۔ بزرگ ایک موٹے شیشے والی اینک استعمال کیا کرتے تھے پرانے جی بزرگ، بالکل، جس سے انہیں قرآن مجید پڑھنے میں وہ آسانی پلس ہوتی کے ہی تھی۔ نمبر ہوتے ہیں جی، موٹے شیشوں والے جنہیں آپ ٹھیک، کہہ رہے ہیں، وہ قریب کی چیز وہ کو بڑا کر کے نزدیک، جی دکھاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ جب وہ نزدیک پڑھ رہے ہیں قرآن جی کریم جی، تو ان میں آسانی ہو ان آسانی کو، پیدا یا کرنے کوئی کے لیے۔ دیکھنے میں قریب کی چیز پڑھنے میں آسانی ہو۔ ٹھیک، اس کے لیے کوئی اسپیسیفک نمبر نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی یہ اینک جو ایج ریلیٹڈ چینج ہوتا رہتا ہے، مثلاً 40 ایئرس پہ اگر کسی کا +5 0.5 تھا جی جی تو 45 پہ دیٹ کین بی +1، اور 50 پہ وہ +1.50، اور اسی طرح چینج ہوتا رہے گا، صحیح، بڑھتا رہتا ہے، اور کئی دفعہ اسٹیٹک ہو جاتا ہے، مثلاً 2.5 پہ آ کر رک گیا بس۔ اب ٹھیک 2.5 سے بڑھاتے ہیں تو نظر بہتر نہیں ہوتی، تو ٹھیک، یہ آپ کو اسی وقت پتہ چلے گا جب آپ کسی اپنے قریبی ڈاکٹر، ہسپتال میں، آپٹیشین کے پاس، یا کم از کم کسی پراپر معائنہ کروائیں گے۔ معائنہ کروانے کے لیے کسی ہسپتال میں قریبی میں جائیں گے۔ ٹھیک، اچھا آپ ڈاکٹر صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ یہ جو آنکھیں اکثر لوگوں میں ایک سرٹن ایج کے بعد ہوتا ہے کہ آنکھوں سے دھندلا نظر آتا ہے، دھندلا پن آنکھوں میں آتا ہے، یا کئی لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ سامنے جب تیز روشنی ہوتی ہے تو وہ آنکھوں میں پھیل گلیئر کے پیدا کرتی جی ہے، پھٹتی ہے یا گلیئر پیدا کرتی جی ہے۔ جی، یہ بہت ایک کامن پرابلم ہوتا نہیں، ہے۔ اس کی بنیادی اور بیسک وجہ جو ہمارے ہاں ہے اور پوری دنیا میں یہ دیکھی گئی ہے، وہ سب سے لیڈنگ کاز اس کا جو ہے وہ کیٹریکٹ ہے۔ اب صحیح، کیٹریکٹ کیا ہے؟ سفید موتیا، جی سفید موتیا جسے عام جی جی، زبان میں کہا جاتا ہے، ٹھیک، اور اس کا جیسے نام بتا رہا ہے یہ اسی طرح ہے کہ جیسے موتی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جی کہ جی، وہ بظاہر خوبصورت سفید، لیکن اس کے سی تھرو نہیں ہوتا، آپ اس کے کراس نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح ٹھیک، لینس جو تھا وہ پہلے بالکل شیشے کی طرح کرسٹلائن تھا، کلیئر تھا، کلیئر تھا بالکل، اور پھر اچانک اس میں وہ سفیدی سی، دودھیا پن آنا شروع ہوا، صحیح اور وہ صحیح، آہستہ آہستہ وہ ایک موتی کی مانند ہو گیا۔ ٹھیک ٹھیک، موتی سے تشبیہ دینے کا مقصد ہماری زبان میں یہی تھا تاکہ عام صحیح، عوام کو سمجھ آ سکے۔ جی جی، تو یہ وہی لینس تھا جو کل تک شیشے نما اور صاف تھا، جس کے تھرو بالکل، آپ دیکھ سکتے تھے۔ صحیح، اب وہ اچانک سے کرسٹلائن ہونا شروع ہو گیا، وہ سوری اس میں اوپیسیفیکیشن ہونا شروع ہو جی گئی، جی، سفیدی آنا شروع ہو گئی، ٹھیک، اور اب اس کے آر پار دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح، نتیجتاً جو مریض شروع میں سٹیجز میں جیسے آپ نے بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب اچانک میری نظر دھندلا پن ہونا شروع ہو گیا ہے، جی جی، کبھی وہ کہتا ہے کہ روشنی پھٹتی ہے، بالخصوص پہلے رات کے اوقات کار میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے محسوس ہوتا ہے۔ جی جی، تو یہ مسائل ہیں، اس حوالے سے بھی میں یہی تجویز کروں گا کہ آپ جلد از جلد اپنے قریبی ہسپتال میں آنکھوں کے ڈاکٹر سے مشورہ کریں جی اور جی، معائنہ کروائیں۔ خواتین یا مرد حضرات جن میں کوئی اور بیماری ہوتی ہے، مثلاً بلڈ پریشر یا شوگر، ان صحیح، میں یہ پروسیس جلدی سٹارٹ ہو جاتا ہے، اس لیے بالکل۔ ان کو ریگولرلی اپنی آنکھوں کا معائنہ کرواتے رہنا چاہیے۔ سر ایک میں آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جو شوگر کے مریض ہیں جن میں اکثر آنکھوں کے مسائل دیکھنے میں آتے ہیں، باقی لوگوں کی نسبت ان کو اولڈ ایج ان کی جلدی سٹارٹ ہو جاتی ہے، ان کے مسائل جلدی شروع ہو آنکھوں سے جاتے ہیں، متعلقہ آنکھوں سے مسائل، جی جی۔ متعلقہ وہ کون سی ایسی کامن پرابلمز ہیں جن کے لیے شوگر کے مریضوں کو محتاط رہنا چاہیے؟ کائنڈلی اس کے دیکھیے، بارے میں۔ جب بھی آنکھوں سے متعلقہ شوگر سے تعلق رکھنے والے مسائل جو ہیں وہ بات کی جائے گی، جی جی، تو اس کا بنیاد جو اس کی وجہ بیسک وہ یہی ہے کہ پور گلائسیمک کنٹرول۔ صحیح، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اگرچہ آپ کا گلائسیمک کنٹرول بہت زیادہ پور نہیں تھا، لیکن آپ کو 10 سال ہو گئے ہیں یا 11 سال ہو گئے ہیں یا 15 سال گزر گئے ہیں شوگر کو، صحیح، تو اب وہ جو مسائل شوگر سے آنکھوں کے ہونے تھے وہ جلد ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان میں جلدی ہوتے ہیں۔ اس کی جو پیتھو فزیولوجی یا اس کی بنیادی اسباب ہیں وہ اس چھوٹی سی ویڈیو میں بتانا ابھی مشکل ہے، جی، عام عوام کی سہولت کے لیے میں اس کو سکپ کروں گا یہاں، جی ٹھیک، اور انشاءاللہ ہم پھر کسی ویڈیو میں وہ ڈسکس ضرور کریں گے۔ انشاءاللہ جی، ابھی وقتی طور پہ میں صرف یہ کہوں گا کہ جتنے بھی شوگر کے مریض ہمارے پاس ہیں یا اور جن کو کوئی کوموربڈٹی یا کوئی اور بیماری ساتھ ہے، جی جی، ان کو ریگولرلی اپنی آنکھوں کا معائنہ کرواتے رہنا چاہیے۔ بالکل صحیح، ایک اور بس میں ایک چھوٹی سی بات کر کے اپنی جی بات کو ضرور، کنکلیوڈ کر رہا ہوں جی سر، کہ ہمارے ہاں ایک بہت بہت بڑی غلطی جس سے ہزاروں آنکھیں بچ سکتی تھیں
اور بچائی جا سکتی تھیں. اور نوجوان لوگوں میں یہ زیادہ مسائل دیکھے گئے جی جی کہ کھیتوں میں کام کر رہے ہیں اور آنکھ میں کوئی کرا پڑ گیا, جیسے صحیح کوئی گندم کا سٹے کا کوئی چھلکا پڑ گیا کوئی یا کوئی اور کنکر کنکر چلا پڑ گیا. گیا یا کوئی, کیونکہ گاؤں میں صحیح ویسے حالات نہیں ہیں ابھی بھی جی جی بدقسمتی سے, تو بہت سارے مسائل آنکھوں کے بنتے ہیں روز. صحیح گھروں میں ایسے ہو جاتا ہے, مثلاً صفائی کر رہی کوئی چیز چلے گئی تو آنکھ میں عام خارش پریکٹس ہوتی ہے, عام آنکھ پریکٹس سرخ ہو یہ ہے جاتی کہ مریض کو, بیچارے کو محسوس ہو رہا ہے کہ میری آنکھ میں کچھ ہے, وہ قریب ہی جاتا ہے کسی ڈاکٹر کے پاس, جی جی اس کے پاس آنکھ کو چیک کرنے کا بیسک اکوپمنٹ نہیں ہے, وہ اس کو کہتا ہے جی یہ قطرے لے لو, اس میں عمومی طور پہ اسٹیرائڈ بیسڈ ہوتے ہیں. صحیح صحیح اور یہی غلطی وہ جو قریبی میڈیکل سٹور والا ہے جس سے وہ قطرے لے کے آتا ہے, وہ بھی یہی کرتا ہے کہ اس سے اس کو وقتی طور پہ آرام آ جائے گا. صحیح اب اس سے وقتی طور پہ انفلیمیشن رک جاتی ہے, بظاہر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ چلو رڑک کم ہو گئی ہے, یا وہ جو محسوس ہو رہا تھا وہ کم ہو جاتی ہے, لیکن وہ سورس اپنی جگہ وہ پر جو موجود ہے. فورن باڈی آنکھ کے اندر موجود تھی وہ کارنیا کو, وہی شفاف حصہ جو ہماری آنکھ کا بنیادی حصہ ہے دیکھنے میں مدد دیتا ہے, صحیح اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جاتا ہے. اوہو. اور اس وجہ سے میں نے اپنی آنکھوں سے اور اس شعبے سے تعلق رکھنے والے ہمارے بڑوں نے جی ایسے کیسز ہزاروں دیکھے اور دکھائے ہیں ہمیں, کہ جن میں نوجوان لڑکا ہے 18-19 سال کا, آنکھ میں کوئی چیز گئی, بے دہانی کی, قطرہ لے کے ڈالا, اسٹیرائڈ بیس تھا, یا گلاب کا ڈالا وہ بھی اسٹیرائڈ تھے اس میں شامل. ٹھیک اس سے کیا ہوا کہ نظر ہمیشہ کے لیے وہ جو شیشہ کارنیا خراب ہو گیا, اور نقصان ہو گیا. زندگی بھر کے لیے وہ محتاج اور مفلوج ہو گیا بیچارہ. جی بہت شکریہ سر, ایک بڑے اہم مسئلے کی طرف ڈاکٹر صاحب نے ہماری توجہ دلائی ہے کہ اگر کبھی آپ کی آنکھ میں خراش محسوس ہوتی ہے, کوئی چیز چلی جاتی ہے آنکھ میں, جب آپ آنکھ سرخ کر لیتے ہیں اس کو رگڑ کے, تو اگر ڈراپس ڈالنے سے آپ کو اس میں آرام بھی محسوس ہو تو بھی آپ نے آنکھ کا معائنہ ضرور کروانا ہے. جی خدا نخواستہ کوئی فورن باڈی آنکھ میں رہ گئی تو وہ بہت بڑے مسئلے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا, جی آپ کا ہمارے شکریہ, آپ نے ناظرین مجھے کو بات کرنے کا موقع آنکھوں دیا. کے جی آنکھوں کے مسائل کے حوالے سے انشاءاللہ دوبارہ بھی ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی, اور آج کا میسج ڈاکٹر صاحب کی طرف سے یہ ہے کہ جو موبائل آپ استعمال کرتے ہیں اس کو صحیح اینگل پر یوز کریں, جو سکرینز ہیں ٹی وی اور کمپیوٹر کی ان کو ایک مناسب فاصلے پر رکھیں. چھوٹے بچوں کو خاص طور پر یہ باتیں بڑوں نے بتانی ہوتی ہیں, اور اگر آپ کی آنکھ کمزور ہے, آپ کو اینک لگی ہوئی ہے, تو اس کا باقاعدہ استعمال کیا کریں. اینک گھر میں رکھنے کے لیے نہیں ہوتی, جیب میں رکھنے کے لیے نہیں ہوتی, لگانے کے لیے ہوتی ہے. تو جب آپ دیکھنے کا کام کر رہے ہیں اینک کو استعمال کریں, اور اس طرح آپ اپنی آنکھ کا نمبر بڑھنے سے بچا سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, جی اللہ آپ thank you کو once again اس کا اجر دے, جزا دے اس کام کی. ہمارے مریضوں کے لیے, عام دیکھنے والوں کے لیے بہت سی ضروری اور لازمی معلومات آپ نے پرووائڈ کی. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. جی اللہ حافظ. جی اللہ حافظ. اللہ حافظ.